बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, रवा हफ्ते हमने लाहौर में जो मनाजिर देखे हैं कि जिस अंदाज में कानून के रखवालों ने जो हरकतें की, जो पढ़े लिखे वकला ने जहालत का सबूत दिया, हस्पताल जैसी बिल्डिंग जो कि जंग के हालात में भी ऑफ लिमिट्स होती है, वहाँ पर किस अंदाज में ना सिर्फ डॉक्टरों पर हमला किया गया जिनसे उनकी लड़ाई जारी थी, लेकिन जो मरीज़ वहाँ पर मौजूद थे किस तरीके से उनके ऑक्सीजन मास्क उतारे गए, किस तरीके से वहाँ पर अमवात हुई, आखिर इनका ज़िम्मेदार कौन है। FIR भी कट गई। पंजाब हुकूमत ये क्लेम करती है कि जिन लोगों ने इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये वो बात है जो हम हमेशा हर वाक़े के बाद सुनते हैं कि इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और जो मुलव्विस अफराद हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। वो जो अमवात हुई हैं आखिर वो ज़िम्मेदारी किसकी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन जो वकला में जो मनाजिर हमें कुछ नज़र आए कि एक वज़ीर आज़म साहब के भांजे और वज़ीर आज़म साहब के सख्त नाक़िद जो सहाफ़ी हैं हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनके साहबज़ादे हसन नियाज़ी जो हैं वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। जो FIR रिपोर्ट हुई है, जो FIR कटी है, उसके अंदर कहीं पर भी हसन नियाज़ी का नाम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी तलाश के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापे भी मार रही है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। और डायरेक्ट जहां पर एक हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया हो, जैसे वहां के सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान को ज़दोकोब किया गया, उनको मारपीट का निशाना बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, वो भी इस तशद्दुद से महफूज नहीं रहे, तो क्या ऐसे में भी हम ये कहेंगे कि सूबाई हुकूमत पुलिस होने के बावजूद, वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होने के बावजूद इन हालात को जानते बूझते हुए इन पर काबू ना पा सकी, तो क्या पंजाब हुकूमत का ये फेलियर नहीं है? क्या इसकी ज़िम्मेदारी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं आती? उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब के ही हवाले से आज एक और ख़बर भी सामने आई कि PTI की जो कोर कमेटी थी उसमें ये ब्रीफिंग दी गई इन हालात के ऊपर, इन वाक़यात के ऊपर। और ये जो सारा इंसिडेंट लाहौर की सड़कों पर हमने देखा कि PIC हमला बुज़दार हटाओ साजिश का हिस्सा था, इसको भी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया गया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ तो इन मामलात में गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़मानतों का और रिहाइयों का सीज़न भी आजकल चल रहा है। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरियम बीबी जो हैं वो बाहर जाना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी उनके साथ बाहर हैं, जरदारी साहब की भी ज़मानत हो जाती है, वो कराची चले जाते हैं, और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की भी ज़मानत हो जाती है। और इन ज़मानतों पर लोग इतने खुश होते हैं कि आज आगा सिराज दुरानी की ज़मानत के ऊपर तो 500-500 के नोट भी बिखेरे गए। बहरहाल ये तो पाकिस्तान का हाल है, यहाँ पर मुजरिमों और मुलजिमों की ज़मानतें और रिहाइयाँ जो हैं वो होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब जहां अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस या गुड गवर्नेंस का ज़िक्र करते हैं या क्लेम करते हैं, जैसे कि कल EOBI के इवेंट पे उन्होंने मईशत के हवाले से भी बात की, वहाँ पर जो वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने भी जो वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ हैं, उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, उनके हवाले से बताया। और ये भी बताया कि EOBI के इदारे के अंदर पेंशनर्स को उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा कि 62% वहाँ पर पेंशन्स में जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन क्या ये तमाम चीज़ें जो PTI का मंशूर था, जिस मैनिफेस्टो के साथ PTI खड़ी थी, जो टॉल क्लेम्स किए जाते थे, उस जानिब वाकई गामजन हैं? क्या ये काफ़ी है या कहीं ना कहीं PTI के अपने मंशूर की, अपने मैनिफेस्टो की नफ़ी होती भी दिखाई देती है? आज हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी, commonly known as Zulfi Bukhari. Thank you very much for joining us. We'll start with ये जो PIC हॉस्पिटल के ऊपर हमने अटैक देखा है और जिस अंदाज में वकला और डॉक्टर्स की कशीदगी रही है,
کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے اندر ایک چیز پہ بریف کیا گیا وزیر اعظم صاحب کو, یہ کہا گیا کہ یہ بھی عثمان بزدار ہٹاؤ سازش کا حصہ ہے. یہ کس طریقے سے عثمان بزدار صاحب کے خلاف سازش قرار دی گئی؟ دیکھیں عثمان بزدار صاحب کے خلاف ہو, پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہو, پاکستان گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہو, بات ایک ہی ہے. یہ ایک اٹیمپٹ تھا انارکی کا پھیلانا کہ ڈی سٹیبلائز کریں. جو یہ افسوسناک واقعہ تھا بہت. صرف یہی کہہ سکتا ہوں اس پہ کہ 6 لوگ اندر ہاسپٹل میں مرے ہیں. آپ کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ باہر ہیلمٹس میں ناچ رہے ہیں اور وینٹیلیٹر سے کسی کی ماں یا بہن وینٹیلیٹر سے اتار رہے ہیں. تو اس میں کیا فائدہ تھا کسی کا بھی. اور جو نے آخر میں جو کیا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی شکلیں جو نون لیگ کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی یہ کلیم کیا کہ ان پر اٹیک کرنے والے لائرز بھی, تصویریں ان کے حمزہ کے ساتھ ہیں, کہ مریم صفدر کے ساتھ ہیں. تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی کل دی تھی کہ ان ہر چیزوں کے پیچھے ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی 1-2 دن میں اور بھی واضح ہو جائے گا. بٹ ایک اور ہم نے, کیونکہ وہ فوٹیج بھی پروڈیوسر صاحب ذرا چلا دیجیے گا, جو آج بھی چل رہی ہے, کل بھی ہم دیکھ رہے تھے, حسان نیازی وزیر اعظم صاحب کے بھانجے اور وزیر اعظم صاحب کے سخت کرٹک جو ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں. سو ان کا نام کہیں ایف آئی آر میں نہیں آیا ہے اور ان کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ پا رہی. دیکھیں میں نے ایگزیکٹ اس کی فوٹیج دیکھی نہیں ہے, یہ ابھی آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اس فوٹیج میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی ابھی لوگ تو وہاں 100-200 جتنے بھی تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت. جہاں تک حسان کی بات ہے اور لوگوں کی بھی بات ہے کہ ایک گروپ جا رہا ہے وکیلوں کا, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اگر وہ وکیل, تو وکیل ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں. ان کو اب سب کو نہیں پتا کہ جو آگے انہوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں, حسان اللہ نیازی صاحب نے ٹویٹس بھی کی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, وکیل جو ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, اور وہ خود ان جو پولیس موبائل جلائی جا رہی ہے اس میں ملوث ہیں, پتھراؤ میں ملوث ہیں. دیکھیں میں نے دیکھا نہیں ہے ان کی ٹویٹس, بٹ آپ کی نظر میں ان کے خلاف کارروائی کیا وہی ہونی چاہیے جو دوسروں کے ساتھ؟ ہرگز بالکل وہی ہونی چاہیے. اوکے, اگر ان کی ٹویٹس یہ ہے کہ کوئی وائلنس بالکل یا کوئی گورنمنٹ کی پراپرٹی کو ڈسٹروائے کرنا, یا جس طریقے سے گیٹس پہ ہاسپٹل میں گیا, اگر وہ اس چیز کو پرووک یا اس کا حصہ تھے, بالکل تھے, تو بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی گرفتاری ہی ابھی تک عمل میں نہیں آ رہی. پنجاب حکومت آلریڈی جانتے بوجھتے کہ یہ ایک ایشو, کیونکہ ایجنسیز موجود ہوتی ہیں, پولیس ہے, ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ رپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک ایشو جو ہے وہ لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے. کیوں اس چیز کو پہلے سے روکنے میں آپ کو لگتا ہے کامیاب نہیں ہو سکے, جب یہ انہیں پتہ تھا کہ ایک ایشو بن گیا ہے؟ دیکھیں روکتے آپ تب ہیں جب آپ ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے, چاہے ڈاکٹرز اور وکیلوں کا جو بھی ہو ایشو, لیکن جب ایک ایشو آپ کو, پہلی بات تو یہ جب وکیل آ رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے. آپ نے ایک کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ وکیل ہیں, LLB ہیں, LLM ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, بیرسٹر ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے تو ایک پولیس کی یا کسی ایڈمنسٹریشن کی یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں. آپ ایک ایجوکیٹڈ طبقہ, آپ یہ ہم کوئی بھی نہیں تصور کر سکتا تھا بے گناہ لوگوں کے منہ سے وینٹیلیٹرز اتاریں گے. یہ تو کوئی مطلب ایک دہشت گرد بھی نہیں کرتا, وہ تو بھی کسی مقصد کے لیے آتا ہے, کسی بائی پروڈکٹ کو کولیٹرل ڈیمیج تو نہیں کرتا. تو حالت جنگ میں بھی آف لیمٹ ہوتے ہیں, وہ کولیٹرل ڈیمیج کمپلیٹلی تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا. تو ٹھیک ہے, پولیس سے شاید غلطی ہو کہ انہوں نے ان کی بات مان لی, آئندہ نہیں ہوگی. لیکن بزدار صاحب کی اگر اوور آل, کیونکہ بزدار صاحب کے حوالے سے ہر ٹاک شو, ہر چینل پہ انڈر ڈسکشن وہ رہتے ہی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جو لوگ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ ابھی 3.5 سال 4 سال مزید انتظار کریں, یعنی عثمان بزدار صاحب دیٹ مینس ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. آپ پنجاب حکومت انڈر عثمان بزدار صاحب, ان کی لیڈرشپ مطمئن ہے جو کام ہو رہا ہے؟ آئی تھنک جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بیان دیا بالکل صحیح بیان دیا ہے. دیکھیں ایک اسٹوپر سی ٹوپی پہن کے, بوٹس پہن کے آپ CM نہیں بنتے. ابھی آپ عثمان بزدار صاحب ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے, ایک ہمبل انسان ہے,
وہ اگر اپنی میڈیا پروجیکشن اس طریقے سے نہیں کرتے کہ ہر وقت نظر آئے کہ یہ یہاں سے یہاں کر دو پھر وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر بن گئے. وہ ہمبل طریقے سے کام کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک. اس لیے 15 مہینے سے وہ چیف منسٹر رہے ہیں اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ان کا بیہیویئر اسی طریقے کا ہے, لوگوں کو اسی طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, اسی طریقے سے مل رہے ہیں. ہر صوبے میں وہ ہاسپٹلز, خود اٹک میں بھی انشاءاللہ وہ ہاسپٹل لانچ کر رہے ہیں, سکولز لانچ کر رہے ہیں, تو کام وہ ہو رہا ہے. ہاں یہ میں مان سکتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب سوشل میڈیا سیوی شاید اتنا نہ ہو, میڈیا سیوی اتنا نہ ہو, عجیب عجیب کپڑے پہن کے آگے نہیں آ جاتے. یہ تو اگر یہ کرائٹیریا کہ آپ یہ ہوں تو ہاں یہ وہ نہیں ہے. بٹ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بزدار صاحب آپ مارکیٹنگ نہیں صحیح سے کر پا رہے. واٹ از دیٹ وچ از not able to project؟ کیا ہے ایسا جو پروجیکٹ نہیں ہو رہا؟ I'm not able to project. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اپنی منسٹری میں اتنا اچھا نہیں ہوں پروجیکشن میں, کیونکہ میں صبح سے لے کے رات تک میں بھی ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا ہوں یہاں, تو میں آفس میں ہوتا ہوں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں پروجیکٹ کروں. مجھے کوئی اتنا شوق بھی نہیں ہے شوز کا. وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کی پوری ٹیم موجود ہے, ان کی ٹیم موجود ہے, صحیح بات ہے, اور پروجیکشن بھی بہت ضروری ہے. تو خان صاحب کا یہی مطلب تھا کہ جو آپ اتنے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو پروجیکٹ کریں. اب ان میں اگر وہ ایک نیچرل ایبلٹی نہیں تھی, کیونکہ وہ پہلے چیف منسٹر نہیں رہ چکے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں تھے, میڈیا پہ ایکٹیو نہیں تھے, تو اگر وہ چیز ایک ان میں لیکنگ ہے جو انشاءاللہ وہ جس پہ وہ بہتر ہو رہے ہیں, تو مطلب ایک اگر میں وہ لوں یا ایک کرپٹ 3 دفعہ چیف منسٹر لوں جس نے ایک پورے صوبے کو تباہ کر, ایک پورے ملک کو تباہ کر کے دے دیے, لیکن ایک میں کیونکہ اس کے پاس سوشل میڈیا سکلز شاید اتنی اچھی نہیں ہے جتنا ہم چاہتے ہیں, تو میں تو یہ ہر روز یہی لوں. ٹھیک ہے. بٹ زلفی بخاری صاحب, آپ کی چلے منسٹری, اگر آپ اپنے سے پہلے والے شخص کو جو اس کرسی پر بیٹھا تھا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے, اس نے کام نہیں کیا, اس کی ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ کیونکہ اس کی لگائی گئی ٹیم ہے اس کے ساتھ لوئل ہے, سو وہ میرے آنے کے بعد میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے یا میرے لیے کام نہیں کر رہی ہے, بٹ آپ پھر اسی کی ٹیم کو واپس لے آتے ہیں, جو کہ ہوا. شہباز شریف صاحب کی پوری ٹیم, پوری بیوروکریسی جو ہے وہ واپس لانی پڑ گئی. سو ایک ایڈمیشن آف فیلئر ہو گیا نا. دیکھیں اگین ایک ویگ سی بات ہے کہ کون سی ٹیم ہم واپس لے کے آئے ہیں ہر چیز. دوسری بات یہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں, 4 آئی جیز جو ہیں وہ چینج ہو گئے پنجاب میں. نہیں, آئی جیز اگر چینج ہوئے ہیں تو وہ چینج اس لیے ہوئے ہیں کہ شاید کام اس سپیڈ پہ نہیں ہو رہا تھا جس طریقے سے وہ چاہ رہی, وہ نہیں تھے کیونکہ ایفیلیشن شریف خاندان کے ساتھ تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, ایک ہوتی ہے فسکل کرپشن, ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنا. 10 سال 15 سال جب آپ حکومت میں رہتے ہیں, کک بیکس اور پیسے بنانا تو ایک علیحدہ کام ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کک بیکس کو بنانے میں آپ اپنی پوری انسٹیٹیوشن کو, ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ سیکرٹری اپنا چوائس کا لگاتے ہیں, اس کے نیچے ایم ڈی, ڈی جی وغیرہ, سیکشن آفیسر, جوائنٹ سیکرٹری, تو پورا آپ چین کو تباہ کر دیتے ہیں. اب 15 سال اگر آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کو ایسے لوٹا ہے, کیپیسٹی آپ کی زیرو ہوگی ہو کیونکہ آپ نے غلط لوگ اوپر لے کے آئے ہیں, تو ظاہری بات ہے 15 مہینے میں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ تو 15 سال سے وہاں تھے, تو ظاہری بات ہے اس میں چینجز آپ کہاں سے, اب آسٹریلیا کی ٹیم تو اٹھا کے نہیں لے کے آ سکتے نا, اسی ٹیم سے ہم لیں گے اور ان کو بیوروکریسی کو جو صاف ترین لوگ ہیں ان کو سمجھائیں گے کہ کام کرو, یہ کرنا. اب ہر بندے نے ان سے کام تو کہیں نہ کہیں کیا ہوگا کیونکہ 15 سال سے وہاں تھے. میں انگلینڈ کے مجبوریاں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے تو اوبیسلی ٹیم نہیں لا جا سکتی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 10-15 سال سے ایک ہی فیملی وہاں حکومت کر رہی ہے اور وہ بھی وہاں سے جو حکومت جو اکانومی کا جو حال جو انہیں چھوڑا ہے, جس طریقے سے انہیں کرپشن کی ہے جو ابھی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی, مطلب یہ پاکستان عمران خان پی ٹی آئی کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں ابھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پورے معاشرے کو, سسٹم کو تباہ کیا ہوگا. تین بندے مل کے تو اتنی کرپشن نہیں کر سکتے نا, سب نے مل کے ان کو ٹیم نے کیا ہوگا. تو اب اسی چیز میں ہمیں ایک نئی ٹیم بنا رہے ہیں, نئے سسٹمز بنا رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ 15 مہینے کا کام تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی کابینہ کا ایک بڑا اہم حصہ بھی ہیں, جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں اس لیے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ یہی دیکھا ہے, جس انداز میں لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا. اگلی کیبنٹ میٹنگ میں آپ اس پر بات کریں گے, اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے کہ واقعی جن لوگوں کو, کیونکہ لائرز بھی اب درمیان میں پروٹیسٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں اگر ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو گرفتار ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. سو اگر ان کو سزا نہیں ملتی, لوگوں کی گرفتاریاں صحیح طور سے عمل میں نہیں لاتی, تو پھر آپ
کابینہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو سزا ہوگی کورٹ سے وہ ہوگی، مطلب ہم ان کو لے آف نہیں کر دیں گے کہ نکل جائیں یہاں سے. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم ان کو کیسے کیبنٹ میں وزیر اعظم صاحب کی بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے اس پہ. تو جب تک ایک چیز ہوئی نہیں ہے، اب کورٹ کیسز ان کے خلاف اریسٹ ہوئے ہیں، نہیں لیکن کیسز چلیں گے کیونکہ وکلا دھمکی دے رہے ہیں پروٹیسٹ کی، اسٹرائک کی، اور وہ کہہ رہے ہیں 780 ختم کریں، دہشت گردی کے پرچے ختم کریں. تو جو کیا ہے وہ تو کھلا دہشت گردی ہے. کئی وکیلوں نے یہ شاید بولا ہو، لیکن کئی وکیلوں نے اس پورے انسیڈنٹ کو کنڈیم بھی کیا ہے. بولا کہ یہ وکالت اور لا کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، لوئر ہوں، انجینئر ہوں، یا ملازم ہوں، یا جو بھی ہوں، جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ دہشت گردی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انارکی پھیلانا تھا، مطلب 6 لوگوں کی جانیں تھے، 6 معصوم لوگوں کی جانیں انہوں نے لی ہیں. تو اس پہ میرا سٹانس تو بڑا واضح ہے کہ بالکل کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. صحیح. اور آپ یہ کابینہ میں بھی کہیں گے کہ اس پر کوئی ان لوگوں کو رعایت نہ دی جائے. اچھا کیا وجہ ہے کہ نیا پاکستان میں بھی اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جو پرانے پاکستان میں ہوتے تھے؟ وہاں پہ ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن دیکھا تھا، یہاں پہ سانحہ ساہیوال دیکھ لیا. اعظم سواتی کیس، آپ کے کابینہ کے رکن ان کا ہمارے سامنے جس انداز میں غریب بچوں پر تشدد کیا گیا. صلاح الدین کی ہلاکت والا معاملہ کس انداز میں پنجاب پولیس نے ہی ان کی کسٹڈی میں ہی اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے. کیوں نیا پاکستان میں تبدیلی یہ والی کیوں نہیں آئی کہ واقعات وہی ہو رہے ہیں، سزائیں نہیں مل رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے سے بھی عرض کیا تھا کہ 15 مہینے میں ایک پورے معاشرے کی تھنکنگ، ایک مینٹیلٹی، ایک جو آپ کے تباہ ہوئے سسٹمز ہیں، وہ 15 مہینے میں کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا. بہتری لے کے آ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، چینجز آتی ہیں، لیکن جو بیک آفس ورک ہوتا ہے وہ ٹائم لگتا ہے. آپ کا فون بھی سمپل سی اگر میں مثال دوں کہ آپ کا فون بھی جب اوور لوڈڈ ہوتا ہے اس کو بند کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. سرکل آ جاتی ہے، بند ہی نہیں ہوتا، اور پھر جب آن کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اور بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے آن ہوتے ہوئے، کیونکہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے. تو پاکستان کے سسٹم کا بھی یہی حال ہے کہ ایک اوور لوڈڈ سسٹم تھا کرپشن سے. کرپشن کا میرا یہ نہیں مطلب کہ خالی فسکل کرپشن، مانیٹری کرپشن، مینٹل کرپشن، مورل کرپشن، ہر چیز میں یہ امبیڈڈ تھا، کیونکہ یہ ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں. مطلب آپ فزیکل کرپشن پیسوں والی کر ہی نہیں سکتے جب آپ تک مورلی کرپٹ ہی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ مسئلے سارے ہیں. فرسٹریشن بلڈ ہوئی تھی، اور کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ ملک کہیں 15 سال سے کہیں گیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کل ہم دیکھ رہے تھے ای او بی آئی کے ایونٹ پہ، ذرا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا جو سمت ہے، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ 15 مہینوں کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، اوور نائٹ چینج ویسے بھی نہیں آتا، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے خود شاید اتنی ٹال کلیمز کر کے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بڑھا دیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا شاید فوراً چینج آ جائے گی. اوور آل جو معیشت کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ وہ اسٹیٹسٹکس میں، اعداد و شمار میں، فائلوں میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا، عام آدمی کی زندگی میں کب پڑے گا؟ دیکھیں عام آدمی کی زندگی میں اس لیے شاید نہیں فیل ہو رہا اس طریقے سے جس طریقے سے اکانومی بہتری کی طرف جاری اور جا گئی ہے. ابھی بہت زبردست آئی تھنک ریکوری ہم نے کی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اکانومی ابھی ٹھیک ہو رہی ہے تو جو مہنگائی کا جو رفتار ہے وہ کم ہو رہا ہے. رفتار کم ہوگا، آہستہ آہستہ زیرو پہ آئے گا اور پھر نیچے جائے گا. تو جا رہا اس سپیڈ سے تھا، نیچے آیا ہے، پلیٹو ایک فلیٹ ہوگا اور پھر نیچے آئے گا انشاءاللہ اگلے 6-8 مہینوں میں. لیکن ایک عام آدمی کی جو آپ کا سوال تھا کہ ایک عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ ان کے لیے مہنگائی کتنی ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ تو ٹماٹر مہنگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور گورنمنٹ پلیز فار اے سیکنڈ ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ اس چیز کے ڈینائل میں ہے. مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کیوں ہے؟ مطلب پچھلے 10 سالوں میں اور اسپیشلی پچھلے لاسٹ جو 5 سال تھے مہنگائی، مطلب ہم نے آ کے تو یہ نہیں بولا کہ مہنگائی کر دو، ہر چیز اچھی ہو تو ہم پھر بھی مہنگائی کر دیں. ظاہری بات ہے کہ کوئی وجوہات ہیں کہ وہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے، کیونکہ ان سے اکانومی نہیں سنبھالی. ان نے تو خود آن ریکارڈ بولا ہوا ہے کہ یہ جو بھی آئے گا
تباہ ہو جائے گا کیونکہ اکانومی ہم نے تباہ کر کے آن ریکارڈ ہم نے بولا ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ اکانومی کو ریکوری پہ جس طریقے سے ہم لے کے گئے ہیں, اور انفارچونیٹلی سب سے پہلے ہٹ ایک غریب انسان ہوتا ہے, اور سب سے پہلے ریلیف بھی کبھی کبھی لاسٹ پہ غریب انسان کو ہوتی ہے, کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ آپ اکانومی کو انڈسٹری کو دیتے ہیں, پھر وہاں سے کام بہتر ہوتا ہے, پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر غریب انسان کو. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 6-8 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی ریلیف لوگوں کو آئے گی. آپ نے EOBI کی بات کی ہے, ہمیں مہنگائی کا احساس ہے, اس لیے خان صاحب نے 2000 روپے 62% آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی دیکھیں لوگ جو کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہے, یہ ہے نیا پاکستان. نیا پاکستان یہ ہے کہ جو ایک غریب پھنسا ہوا طبقہ ہے, جو لوگ 60 ایئرز ہم نے کام کیے ہیں, مزدوری کی ہے, محنت کی ہے, ان کے جب وہ 50 کے ہوتے ہیں یا 55 کے ہوتے ہیں, وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب میں ریٹائر ہو جاؤں گا, کیا ہوگا میرا. آدھی تو ان کی زندگی اس 5 سال میں چلی جاتی ہے اس سٹریس سے. جب ہم نے حکومت لی, پینشنز تھی 5250, ہم نے پھر EOBI نے پیسے ڈالے اور گورنمنٹ نے پیسے ڈالے, اور ہم اس کو لے گئے تھے 6500 پہ. ابھی کیونکہ ہم نے بڑی ہیوی ریکوری کی ہے اور ہم نے کلیکشنز کی ہیں 21 ارب روپے 21 بلین روپیز ہم نے کلیکشنز کی ہیں ایک کوارٹر میں, جو ریکارڈ بریکنگ ہے. جو آپ کو پتہ ہے EOBI ہمیشہ غلط چیزوں پہ ہوتا تھا میڈیا میں. 18 ان کی پراپرٹیز ہیں جس کی کرپشن میں بالکل. بٹ اوور آل یہ جو پینشن فنڈ ہے, یہ جو آپ نے کل بھی گوندل صاحب کا ذکر کیا تھا, آپ نے آنے کے بعد کیا دیکھا ہے, یہ کتنا بڑا گھپلا تھا؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کتنا بڑا گھپلا تھا. 18 پراپرٹیز ہیں, ان میں کئی پراپرٹیز اس وقت کی ویلیو ان کی تھی کچھ 30 کروڑ روپے. اچھا, ان کو خریدا گیا تھا اس وقت 90 کروڑ روپے میں یا 1.1 بلین روپیز میں, مطلب 1 ارب روپے کی قیمت تھی. تو 3-4 گنا زیادہ خریدا گیا تھا, جو وہ ابھی 10-11 سال بعد آ کے وہ اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں ویلیویشن وائز. میں سب کو اس سے بھی بہتر مثال دیتا ہوں. کل میں نے انوگریٹ کیا تھا یہ جو ہمارا کمرشل کمپلیکس ہے I-8 میں EOBI کا, جو 11 سال سے بند تھا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 11 سال کے جو لاس آف انکم تھی, جو غریب کی پینشن کے پیسے ہیں, کون ذمہ دار تھا؟ گوندل تھا, اور اس کے اوپر اس کا وزیر تھا یہ خورشید شاہ تھا, اور اس کے اوپر زرداری تھا. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کس قسم کا تھا, کتنے بڑے پیمانے پہ, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. ایک بلڈنگ بنائی, وہ بلڈنگ کچھ 75-80% کمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے, 11 سال سے رکی ہوئی ہے. ابھی پرائمکو جو ایک ڈپارٹمنٹ, ایک کمپنی ہے EOBI کے نیچے, وہ اس کا بقایا جو کام ہے اس کو فنشنگ سٹیج پہ لے کے جانے کے لیے وہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو مارچ-اپریل تک ہم ختم ہو جائیں گے اس میں, اور پھر لیز پہ دے دیں گے, لیز اس کا کر دیں گے. پرائمکو نے اسی پرائسنگ کے اندر رہتے ہوئے, جو 11 سال پہلے طے ہوئی تھی, اسی پرائسنگ کے اندر رہتے ہوئے یہ کانٹریکٹ لیا اور کام کر رہے ہیں. میننگ کہ اس وقت اتنے انفلیٹڈ پرائسز تھے کہ 11 سال بعد بھی مارکیٹ ریٹ وہی ہے. آپ انفلیشن کی بات کر رہی ہیں تو انفلیشن کتنی ہوگی 11 سالوں میں, لیکن پھر بھی ہم اسی پرائسنگ کے اندر رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو پرائس انہیں 11 سال پہلے قیمت انہیں لگائی تھی کنسٹرکشن کی, وہ آج اسلام آباد اس پرائسنگ پہ پہنچا ہے. اتنا گھپلا ہوا تھا. اچھا, اور یہ ایسٹیمیٹ کتنا بنتا ہے, کتنے ارب روپے کی کرپشن اگر ہم ایک دیکھیں؟ 18 پراپرٹیز ہیں, ہر پراپرٹی کی الگ الگ قیمت ہیں, کوئی 1 ارب کی ہے, کوئی 2 ارب کی ہے, کوئی مطلب کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آرام سے 30 ارب سے زیادہ. اور ریکوری کتنی ہوئی؟ نہیں, ریکوری ہماری کلیکشنز کی ہوئی, ریکوری یہ نہیں, لیکن جو 4 ہماری پراپرٹیز ہیں ان میں سے جو بند ہوئی تھی, ایک OEC کا ٹاور ہے جو ہم نے پچھلے مہینے لیس آؤٹ کیا ہے, پہلی دفعہ, اگین 10 سال سے بند, اس کو ہم نے لیس آؤٹ کر دیا, مطلب EOBI کو پیسے آ گئے ہیں ایڈوانس. کل کا انوگریشن کیا ہے کمرشل کمپلیکس کا, 1 مہینہ رہتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل لاہور میں, اس کو انشاءاللہ میں فیبری سے پہلے اس کی لیسنگ کا ٹینڈر نکال دوں گا. ایک اور بہت بڑا لاہور میں آفس ٹاور ہے, وہ بھی اس کا بھی فیبری سے پہلے انشاءاللہ اس کی لیز ہو جائے گی. تو یہ 4 میگا, مطلب میگا, ایک اس میں سے 5 اسٹار ہوٹل ہے لاہور کا, یہ میگا پروجیکٹس ہیں جو ہم نے الحمدللہ کو صاف کر کے ان کو ابھی لیز پہ ڈال دیے. تو مطلب پیسے واپس اندر آئیں گے, رینٹلز آپ کے ہر سال کے آئیں گے. تو مطلب ہے کہ ہم جو خان صاحب کی ایک ویژن ہے مدینہ کی ریاست, ہم اس کو ایڈ کریں گے. اور خان صاحب کا جو ویژن ہے EOBI پہ, سوری میں آپ کو 2 منٹ لوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم
پینشنز کو جو ابھی ہم 8,500 پہ لے کے گئے ہیں ان کو ہم 15,000 تک لے کے جائیں گے جو منیمم ویج ہے, اور اس سے زیادہ بھی انفارمل امپلائمنٹ جو ہے انشاءاللہ, مطلب ہمارے مزدور بھٹے جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, فری لانس میڈیا, ان سب کو ہم ایک پینشن لینے کی آپشن دیں گے, تو ان کو انفارمل امپلائمنٹ کو ہم فارمل امپلائمنٹ میں لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا گراف یہاں سے یہاں جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور, کیونکہ آپ کی موجودگی, یہ نیا پاکستان, ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ بڑی اہم بڑی امپورٹنٹ منسٹری آپ کی اوورسیز پاکستانیز, جن کے لیے ہم ہمیشہ بات تو کرتے ہیں بٹ ایز سچ ان کی پرابلمس کا حل کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ 3 چیزیں جو آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیں یا ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کیں, تو وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ اگر ٹاپ آف مائی ہیڈ میں بولوں, دیکھیں ہمارا جو ہم نے کچھ 75 لائسنسز کینسل کیے ہیں پروموٹرز کے پاکستان کے اندر, جو ہم سمجھے تھے کہ غلط ہوئے تھے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. 18 یو اے ای کی کمپنیز جو عرب کمپنیز تھی یو اے ای میں, ان سے بات کرتے, یو اے ای سے بات کر کے وہ کینسل کیے کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی کو غلط ٹریٹ کرے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. دوسری چیز یہ کہ پروٹیکٹڈ آفیسز کو ہم نے ڈیجیٹل کر دیے, 1 ونڈو آپریشن. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ 6 جگہوں پہ جاتے تھے, اس کو ہم 1 ونڈو پہ لے کے آئے ہیں, بایو میٹرک کر دیے, نیشنل بینک کو وہاں لے آئے ہیں, تو وہ بینک اکاؤنٹ کھول کے باہر جائیں گے. ایک ہی جگہ پہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس آفس سے فارغ ہو جاتے ہیں, اور کسی آفس میں نہیں جانا ہوتا آپ کو, اور اس کے بعد کوئی ہراس نہیں کر سکتا. آپ کو پروٹیکٹ ہو کے آپ باہر جا سکتے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ مالاکنڈ میں ہیں تو آپ وہیں پروٹیکٹر آفس سے اپنا پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو کراچی کہیں اور نہیں جانا ہوتا, آپ بایو میٹرک کے طور پہ. تو ایک بہت بڑی ایکسپلوئٹیشن ختم ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس پروٹیکٹرز میں کرپشن بالکل ختم ہوئی, کیونکہ ایک بہت ہی کرپٹ ادارہ تھا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے باقی ملکوں نے بھی ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیے. رومینیا نے ہماری طرف دیکھا, 300 لوگ ہم نے وہاں بھیجے ہیں, 300 کی اور ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. جاپان کے ساتھ ہم اگلے ہفتے ایم او یو سائن کریں. کوریا میں 20% انکریز تھی, سعودی عربیہ میں 207% انکریز تھی. سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ ہمیں ڈیجیٹل انٹرفیس کر رہے ہیں, تو جو بیچ کا جو بندہ ہے وہ نکل جاتا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک انٹرفیس آتا ہے, ہر چیز لنک ہو جاتی ہے, تو کوئی ایکسپلوئٹیشن کا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ 1 ونڈو آپریشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حاصل جی, فری جو ہے وہ اور ملکوں کے ساتھ, کیونکہ خان صاحب کی اتنی اچھی گڈ ول ہے, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ملکوں کے ساتھ جو ڈیجیٹل انٹرفیس جو سسٹمز کو لاک کیا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. لیکن 1 ونڈو میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تھی. دوسری چیز F6 میں ہم نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کھولا اوورسیز پاکستانیز کے لیے. فاسٹ ٹریک کورٹس اوورسیز پاکستانی لینڈ ڈسپیوٹس پہ لا منسٹری کے پاس فائنل سمری پڑی ہوئی ہے, وہ ہم نے کیا. جو غریب ہمارا باہر جاتا تھا اس کا نائکاپ کا ایک لازمی چیز تھی, وہ ہم نے ابالش کر دی کہ اس کے جو خرچے ہوتے تھے. ایمبولینس سروسز انکریز کر دیے کہ جو ڈیڈ باڈیز واپس لے کے آئیں. ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہم بنا رہے ہیں کہ لیگل ایڈ ان کو ملے جہاں بھی ہوں. CWAs پہ میڈیا پہ میری تنقید بھی ہوئی تھی کہ CWAs کا میں نے کیا کر رہا ہوں. CWAs کے ہم کر رہے ہیں کہ انٹرویوز کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کیا ان کی ایمبیشن ہے, کہ وہ کیسے لوگوں کو وہاں سرو کریں. ان ملکوں میں جہاں پیڈ ہالیڈیز تھا, جیسے کہ یورپ جیسے ملکوں میں, وہاں ختم یا کم کر کے ہم سعودی میں 4 سے 6 لے کے جا رہے ہیں, یو اے ای میں 3 سے 4 لے کے جا رہے ہیں, قطر میں 1 سے 2 لے کے جا رہے ہیں, کہ لوگوں کی سروسنگ ہو, ان کے جو مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہو. اور اوورسیز پاکستانیز کو اس میں انوالو کر رہے ہیں کہ وہ وہاں کی لینگویج بھی بول سکیں, کہ لوگوں کو واقعی ایک ریلیف ملے. صحیح, کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا بھی آپ کے پاس بڑا اہم پورٹ فولیو ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے ہم ذرا بات کریں گے. پچھلے دنوں جو سعودی عربیہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی جو ڈگریز ہیں وہ وہاں پر ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری نے, زلفی بخاری صاحب نے, اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وی آر ان کنورسیشن ود زلفی بخاری صاحب. زلفی بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو قطر میں اور سعودی عربیہ میں اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز دور کے اندر بھی ایک معاہدہ اور وہاں اوورسیز پاکستانیز کے لیے جابس کی بات کی گئی, اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیا, کوئی معاہدہ ہوا ہے ایسا؟ اور جو سوال بریک پہ جانے سے پہلے کیا تھا کہ ڈاکٹرز کو ہمارے وہاں سے بھیجا جا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ ڈگریز وہاں ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہیں. قطر میں دیکھیں, جو نے ہمیں لاکھ کا کوٹا دیا تھا 2015 میں,
اس میں سے ہم نے صرف 5,500 لوگ کچھ بھیجے تھے. 2016 میں ہم نے کوئی 6,500 یا 6,000 لوگ بھیجے تھے. الحمدللہ اس حکومت کے اندر صرف 18,000 لوگ رہ گئے ہیں اس کوٹے میں. اچھا. جب امیر قطر جب آئے تھے انہوں نے خان صاحب کو بھی بولا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کتنے جلدی آپ نے یہ پورا کر دیا, مجھے ایک اور لاکھ کا دینا ہوگا. تو 18,000 رہ گئے جو انشاءاللہ ہم اگلے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے. اس کے باوجود جو فیفا چل رہا ہے اس کے لیے میڈکس, اس کے لیے سیکیورٹی, آرم فورسز, ریٹائرڈ آرم فورسز وغیرہ کے بھی ہمیں ڈیمانڈ مانگی گئی ہے. اور انشاءاللہ جب یہ لاکھ کا کوٹا ختم ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ قطر ہمیں ایک اور لاکھ کا دے گا جو اگلے 2-3 مہینے میں ہم انشاءاللہ کر دیں گے. جہاں تک سعودی عربیہ کی بات کی, سعودی عربیہ نے قطر میں ہم نے ابھی جب میں بھی گیا تھا پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے, ہم نے ڈاکٹرز اور نرسز کا علیحدہ بھی ان کے ہاسپٹلز میں جا کے ڈیمانڈ اٹھائی ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ ڈاکٹرز اور نرسز بھی جائیں گے, کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ ڈاکٹرز جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کی شکایت آنا شروع ہو گئی ہے. وہ سعودی عربیہ میں. میں قطر کی بات کر رہا ہوں. تو قطر میں یہ ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی ابھی شروع ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اب سعودی عربیہ لے لیں. سعودی عربیہ میں 207% انکریز آیا ہے ہمارے لیبر میں. یہ پہلے کبھی ہوا ہے؟ کبھی نے کسی نے 7% بھی, 200 تو چھوڑ دیں 7% بھی انکریز دکھایا ہے کبھی؟ 207 صرف سعودی عربیہ میں. جہاں سعودی عربیہ سعودنائزیشن چل رہی تھی وہاں ہم نے اتنے لوگ الحمدللہ ابھی بھیجے ہیں اور بھیج رہے ہیں, اسپیشلی جو ان کی نئی سٹیز جو کھول رہے ہیں. تو خان صاحب کی بڑی گڈ ول ہے MBS کے ساتھ, تو اس کا فائدہ ہو رہا تھا. جہاں تک بات آپ نے کی ڈاکٹرز کی, وہ زیادہ میڈیا ایکسپلوئٹیشن زیادہ تھی. اچھا. پہلی بات تو یہ کہ ایک ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی ڈگریز اور جو ان کو ویریفیکیشن چاہیے وہ مانگنا. ہر ملک کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پریکٹس 3 سال کی نہیں 5 سال کی پریکٹس ہو اور پھر سعودی عربیہ وہ ان کا حق ہے پوچھنا. اس پہ شاید ہمارے ڈاکٹرز یا جو میڈکس اس معیار پہ شاید نہ اترے. اینی ویز وہ مسئلہ بھی سالو ہو گیا. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں میں اور 100 میں, یہ وہ 16 ڈاکٹر صرف واپس آئے ہیں آن ریکارڈ. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہائپ زیادہ تھی؟ ہائپ زیادہ تھی, مسئلہ تھا لیکن سالو ہو گیا ہے. اتنا زیادہ اس کا ہم نے نتیجہ ڈھونڈ لیا کہ ان کی پریکٹسز 1 سال 2 سال زیادہ کر لیں گے, یہ ڈگری ایکسیپٹیبل ہوگی, یہ ان ایکسیپٹیبل ہوگی. تو ٹوٹل جو واپس آئے ہیں صرف 16 تھے, لیکن بنایا یہ گیا تھا کہ پتہ نہیں کہ لاکھوں سارے ڈاکٹرز پاکستان کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ اور, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجرموں کے اور ملزموں کی ضمانتوں کا اور رہائیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے. 3 لوگ وزیر اعظم کی کابینہ میں, آپ, فیصل وارڈا اور فواد چودھری, جنہوں نے نواز شریف کے باہر جانے کی مخالفت کی تھی. مریم بی بی کے باہر جانے پہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں پوری کیبنٹ میں کہہ سکتا ہوں یونائٹڈ ہے اس میں. یا تو مریم صفدر دکھا دے کہ اس کو باہر جانے کی کیا مطلب ہے, کہ کیا ہیلپ کرے گی ایک النس کے ٹورڈز یا جو بھی. وجہ انہوں نے بتائی ہے کیونکہ والد کی طبیعت خراب ہے اور وہ شدید دباؤ میں ہیں. تو ان کے پاس 2 ہٹے کٹے بیٹے ہیں وہاں, وہ ان کا خیال رکھیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کہہ رہی تھے کہ فیصل وارڈا صاحب یا فواد چودھری صاحب یا میں نے جو آواز اٹھائی تھی, ہماری آواز یہ تھی کہ یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہمارا سٹانس تو ہونا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہ فیصلہ کورٹ کا ہے. کورٹ اگر کوئی اس میں لیگل لوپ ہول یا لیگل کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی کے باہر جانے سے نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور واپس پاکستان آ سکتے ہیں 2 ہفتوں میں, تو وہ اس کا پروف دیں. مطلب اونس از آن دیم. بٹ آپ لوگ ECL سے نام نہیں نکالیں گے باہر, کیونکہ یہ ECL والا بھی تھوڑا کنفیوژن ہوا تھا اور کورٹ نے یہ مشرف کیس کے اندر بہت کلیئر بھی کیا تھا, اس کی وضاحت کی تھی, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ سارے کا سارا مدعا کورٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی اور کورٹ نے کہا کہ نہیں, یہ حکومت کی ثواب دید ہے کہ وہ ECL سے نام نکالیں یا نہ نکالیں. میں تو ECL سے گزرا ہونا تو مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے تو خیر کہتے ہیں جہاز ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. تو اپوزیشن تو یہ کہتی ہے, اپوزیشن یہ کہتی, تو اپوزیشن کو یہ بھی بتائیں کہ میں نے پہلے 3 مہینے بلیک لسٹ کا کیس کورٹ میں لڑا تھا. اس کے بعد میں وہ جیتا تھا اور کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ میں غلط چیزوں پہ ڈالا گیا ہوں بلیک لسٹ پہ. پھر میں نے ECL کا کیس 3 مہینے کورٹ میں لڑا تھا اور کورٹ کی ججمنٹ دیکھیں, کہہ رہے تھے کہ جو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ میں نے نیب کو منی ٹریل نہیں دی, کورٹ کے ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے بڑا جھوٹ کبھی ہو سکتا ہے؟ کورٹ کے ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی ہر چیز وہاں دی ہوئی ہے, میں غلط ECL پہ میں جیتا کیس. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کا کیس اسٹرانگ ہے جائیں کورٹ میں اور لڑیں.
پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جانے سے پہلے ایک دفعہ کیبنٹ میں وہ اونرس کیبنٹ پہ ڈالتے ہیں, کیبنٹ پہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ECL. مسئلہ یہ ہے نا کہ کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ پہلے حکومت کے پاس جائیں, جی کیونکہ پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ پہلے کیبنٹ کے پاس, میں نے تو کیبنٹ کو اس لیے بائی پاس کیا تھا کیونکہ میں خود کیبنٹ میں تھا, تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, تو میں کیبنٹ کو وہ نہیں ڈیسیجن چاہ رہا تھا کہ وہ لیں, ورنہ میری تو سب سے آسان تھا, میں کیبنٹ میں لے جاتا. میں نے تو پھر بھی کیبنٹ کو بائی پاس کر کے سیدھا ہائی کورٹ میں گیا ہوں کہ میں کیبنٹ نہیں جا رہا, آپ میرا کیس یہاں لڑے, اور 3 مہینے میں نے لڑا. پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کیبنٹ کے پاس جاتے ہیں, کیبنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ہم نے ڈیسیجن دیکھ کے ہم نے سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ ان کو وہاں جا کے نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی مطلب کوئی ہمیں ایویڈنس دینا کہ کیا وجوہات, اس کی لاجک کوئی ہو, ریزننگ کوئی ہو, ہمیں نہیں نظر آ رہی, ہم واپس کورٹ کو بھیجیں گے, پھر کورٹ ایویلیویٹ کرے اور جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے. نہیں, لیکن کورٹ اگر یہ کہہ دے کہ کورٹ اجازت دے دیتی ہے لیٹس سے جانے کی باہر, بٹ اگین وہ معاملہ پھر حکومت کے پاس ہی آئے گا. ECL سے نام نکالیں آپ یا نہ نکالیں, کیونکہ اگر ہم نے اگر ہم نے ڈیسیجن دے دیا کہ ہم نہیں اس کو یقین رکھتے کہ یہ وجوہات ہے, اس کے بعد کورٹ جاتے ہیں, تو حکومت کو اگر ڈائریکٹ کرے نا, نہیں اگر کیبنٹ ریجیکٹ کر دے اپیل کو, ریکویسٹ ہے نا, حکومت ریجیکٹ کر دے, پھر ہائی کورٹ جائیں گی. ہائی کورٹ اگر مانے یا نہ مانے وہ ان کی مرضی. ہائی کورٹ اگر یہ کہہ دیتا ہے لیٹس سے کہ یہ باہر جا سکتی ہیں, ان کا نام ECL سے نکالا جا سکتا ہے, تو کیا حکومت پھر اس چیز کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ؟ جی, پھر حکومت کے پاس آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا کے اپیل کریں گے آپ انشاءاللہ کریں گے. اچھا, اب زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی علاج کے لیے اگر باہر جانا ہے, کیونکہ رہائی تو ان کی بھی ہو گئی ہے, تو پھر دیکھیں میں پھر سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ کا کام ہے دیکھنا, فیکٹس دیکھنا, طبیعت کتنی خراب ہے, ڈاکٹرز ہیں, پینل بنائے, ڈاکٹرز کا پینل بنائے, پورا اسیس کریں. مطلب کہ کیبنٹ کا کام نہیں ہے تو ہماری طرف سے تو ریجیکٹ ہے, وہ جائیں کورٹ میں, زرداری اگر اپنا ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے کورٹ کا کام ہے آپ نے کہہ دیا, لیکن اگر ایک ایک کر کے وہ تمام لوگ جن کو عمران خان صاحب مجرم, کرپٹ, چور, ڈاکو, لٹیرے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہلکا بات سے نوازتے رہے ہیں, ایک ایک کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں بیماری کا بہانہ کر کے یا علاج کے لیے, تو آپ کا جو تمام لوگوں کو کٹہرے میں لانے کا دعویٰ تھا, وزیر اعظم صاحب کا جو ایک نیریٹو تھا, وہ تو کمزور پڑ جائے گا, سبھی باہر چلے جائیں گے پھر. دیکھیں ہم ابھی بھی ان کو چور, ڈاکو, لٹیرے ابھی بھی کہہ رہے ہیں, اور جہاں تک گورنمنٹ کا فرق کتنا ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں؟ نہیں, فرق یہ نہیں ہے, فرق یہ کہ گورنمنٹ ریجیکٹ کر رہی ہے باہر جانے کے لیے, کورٹ ان کو جانے دے رہا ہے, اپنی ان کی لیگل ریزننگ ہے, میں نہ لوئر ہوں نہ جج ہوں, وہ اپنی لیگل ریزننگ ہے. جوڈیشری از اے جوڈیشری, جو جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے دیٹ از دا لا. ہم ایک گورنمنٹ ہیں, ہم اس کو رسپیکٹ کریں گے, ہم شاید اگری نہ کریں اس سے, اور جب آپ کی بات ہے کہ ان کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرنا, سب کے سب جیل میں تھے, انہوں نے لیگل ریلیف لی ہے, گورنمنٹ سے ریلیف نہیں لی, گورنمنٹ کا کام تھا ان کو جیل میں ڈالنا. پرائم منسٹر صاحب بھی تو کہتے ہیں نا ان کو رحم آ گیا تھا نواز شریف صاحب پہ, ہم نے کہا نا کہ رحم آ گیا, کیونکہ ان کے لیے پوری کابینہ کہتی تھی کہ نہیں لیکن مجھے رحم آ گیا. نہیں دیکھیں, خان صاحب کا ایک بہت بڑا دل ہے, اور وہ بہت بڑے انسان ہیں, بڑے انسان, وہ بڑا دل وہ چوروں, ڈاکو, کرپٹ لوگوں کو کیسے دکھا سکتے ہیں جن کے لیے وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو رحم آ گیا, ان نے کورٹ میں دے دی بات, کورٹ نے اجازت دی. یہ رحم باقی جو چھوٹے غریب لوگ جو سبزی چوری کرنے پہ, روٹی چوری کرنے پہ جیل میں, ان پہ بھی آئے گا پی ایم کو. دیکھیں وہ گئے کورٹ میں, ٹھیک ہے, اگر ایک غریب انسان کورٹ میں جائے اس کو ریلیف ملے تو ٹھیک ہے, بٹ کہاں سنوائی ہوتی ہے غریب انسان کی؟ غریب انسان کے لیے ہفتے کو کورٹس نہیں بیٹھتی, چھٹی والے دن عدالتیں نہیں لگتی, کوئی وکیل اس کا کیس اگین آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کورٹس کو لے کے گورنمنٹ کو ساتھ ملا رہی ہیں, گورنمنٹ یہاں کھڑی ہوئی ہے, کورٹ یہاں کھڑا, ہم علیحدہ ہیں. کورٹس جو ڈیسیجن اگر کورٹس سیٹرڈے یا سنڈے کو کھلے ان کے لیے تو ان کی مرضی. رائٹ. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سید ذوالفقار علی بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.